Stories with Sajjad. तकरीबन 6 माह का अरसा खैरो आफियत से गुजर गया। मौसम गर्मा शुरू हो गया। एक रात में अपने मकान की छत पर सोया हुआ था कि एक भयानक ख्वाब देखकर मेरी आंख दोबारा खुल गई। ख्वाब इतना डरावना था कि मैं फौरन छत पर से नीचे उतर आया। मैंने ख्वाब में जेम्स को इंतहाई डरावनी शक्ल में देखा। इसका सारा जिस्म खून से डूबा हुआ था और 2 खंजर इसके सीने में पेवस्त थे। वो खूनख्वार आंखों से मेरी तरफ देख रहा था। इतने में इसने अपने सीने से खून में डूबा हुआ एक खंजर निकाला और मेरी तरफ फेंक दिया। मुसलसल 3 रात तक यही भयानक ख्वाब मुझे दिखाई देता रहा। पहले तो मैं इसे अपने वहम की पैदावार समझा, लेकिन ख्वाब के इस तसलसल ने मुझे हकीकी तौर पर परेशान कर दिया था। अगर ये सिर्फ मेरा वहम था तो इस वक्त दिखाई देता जब ये वाकया पेश आया था। अब अरसे 6 माह गुजर जाने के बाद इस ख्वाब की कोई वजह समझ में नहीं आती थी और फिर मुसलसल 3 रात तक हूबहू एक ही ख्वाब क्यों दिखाई देता रहा। इन सारी वजूहात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि मेरे सर पर कोई ऐसा खतरा मंडला रहा है जो जेम्स की बदरू की सूरत में है। लेकिन काफी दिन गुजर जाने के बावजूद मेरे साथ कोई वाकया पेश न आया तो मैं मुतमईन सा हो गया। मेरा ये इत्मीनान देर पा साबित न हो सका। एक दिन मैं फर्म में हिसाब व किताब से मुतल्लिक कुछ पुराने कागजात की पड़ताल वगैरह में रात गए तक मसरूफ रहा। मैं अमूमन सरशाम ही घर पहुंच जाता था, लेकिन इस रात काम की वजह से देर तक रुकना पड़ा। हमारी फैक्ट्री सरगोदा रोड से कुछ अंदर एक साइड पर वाक़िया है। आमदोरफ्त का असल रास्ता जरा तवील है, लेकिन एक मुख्तसर रास्ता भी मौजूद है जो रात के वक्त अमूमन सुनसान हो जाता है। क्योंकि हमारी फैक्ट्री दीगर फैक्ट्रियों के आखिर पर वाक़िया है, लिहाजा साथ ही खेतों और झाड़ियों वगैरह का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी वजह से ये रास्ता रात के वक्त कम ही इस्तेमाल होता है। उस रात तकरीबन 10 बजे मैं फैक्ट्री से घर के लिए रवाना हुआ। जल्दी पहुंचने के चक्कर में इसी सुनसान और तारीक रास्ते पर चल पड़ा। अभी चंद कदमों का फासला तय कर पाया था कि अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी मुझे। मैंने सोचा फैक्ट्री का कोई रात की शिफ्ट में काम करने वाला वर्कर होगा जो किसी जरूरत के तहत बाहर आया होगा। हम सफर मिल जाने के ख्याल से पीछे मुड़कर देखा तो कोई न दिखाई दिया। बड़ी हैरानी वाली बात थी कि मेरे कानों को कदमों की बड़ी वाज़ेह आवाज सुनाई दी थी, लेकिन मेरे इर्द गिर्द कोई जीरू दिखाई न दी। आखिरकार इस आवाज को अपना वहम समझकर मैं दोबारा अपने रास्ते पर चल पड़ा। अभी चंद कदम ही चला था कि अपनी पुश्त पर वही आवाज बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सुनाई दी। अब के मेरे दिल में कुछ खौफ सा पैदा होने लगा। चलते चलते मैं रुक गया और खौफ के आलम में पीछे की तरफ देखा तो बेख्तियार मेरे मुंह से एक चीख निकल गई, इस ख्याल से कि शायद जागती आंखों में मैंने कोई भयानक सपना देख लिया हो। कई मर्तबा मैंने अपनी आंखें मसली, लेकिन ख्वाब हकीकत का रूप धार चुका था। जी हाँ, 6 माह कबल इबरतनाक मौत मरने वाला जेम्स हकीकतन मेरे सामने खड़ा था। भयानक स्याह चेहरा, पीली जर्द आंखें, खून में डूबा हुआ जिस्म जिसमें 2 खंजर पेवस्त थे और खून मुसलसल बह रहा था। ऐसा खौफनाक नजारा करके एक मर्तबा तो मेरे होशो आवाज गुम गए। मैंने वहां से भाग जाने की बहुत कोशिश की, मगर पांव साथ देने से इनकारी थे। मैंने कोई विर्द पढ़ना चाहा, मगर जुबान जैसे गूंगी हो गई थी। ऐसे ही महसूस होता था गोया मैं गोश्त पोस्ट का बना इंसान नहीं, बल्कि पत्थर का कोई बेजान मुजस्मा हूँ। ये जेम्स की कोई पुरस्कार कुव्वत थी या फिर माहौल का असर कि मुझे अपने पांव कई मन भारी महसूस हो रहे थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे तमाम अज़ा की कुव्वत सबब जब्त हो चुकी हो। बस किसी शैतानी ताकत के ज़ेरे असर बुत बना खड़ा जेम्स को देखे जा रहा था। फिर जेम्स ने एक भयानक चीख मारकर अपने जिस्म से एक खंजर निकाला और पूरे जोर से मेरी तरफ फेंका। मौत तो जिंदगी में सिर्फ एक लम्हा बाकी था। खंजर सनसनाता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। पीछे से मुझे किसी ने एक जोरदार धक्का दिया और मैं मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। इस अचानक धक्के ने कुछ देर के लिए मुझे होशो हवास से बेगाना कर दिया। कुछ देर तो इसी हालत में मैं जमीन पर पड़ा रहा। फिर होश ठिकाने आए तो मैं जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। फितरी तौर पर मेरी निगाहें अपने सामने खड़े जेम्स की तलाश में उठ गईं, लेकिन वहां पर जेम्स का नामो निशान तक ना था। तब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई मुझे नजर नहीं आया। मैदान बिल्कुल खाली दिखाई दिया। वो मेहरबान हस्ती शायद कोई गैबी ताकत थी जिसने इस कड़े वक्त में पर वक्त मेरी मदद की थी। बस एक दर्दनाक चीख की बाज़गश्त थी।
جو ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی۔ یہ چیخ یقیناً جیمز کی تھی جو گرتے وقت مجھے سنائی دی تھی۔ میں نے ان واقعات پر مزید غور کرنے کی بجائے واپس فیکٹری کی طرف دوڑ لگا دی اور ساری رات فیکٹری کے چوکیدار بابا فضل کے ساتھ جاگتے ہوئے گزار دی۔ صبح ہونے پر چند دنوں کی چھٹی لے کر گھر پر آ گیا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں، کس طرح اس نئی مصیبت سے پیچھا چھڑاؤں۔ ایک بار تو جان بچ گئی تھی، ضروری نہیں تھا کہ ہر دفعہ ہی بچت کی کوئی نہ کوئی صورت نکلتی رہے۔ اس مسئلے کا کوئی مناسب حل نکلنا ضروری تھا جو فی الحال میری سمجھ سے باہر تھا۔ آخرکار کوئی راستہ نہ پا کر میں اپنے ساتھ پیش آنے والے تمام واقعات حرف بحرف اپنے خالہ زاد بھائی میاں انعام الحق جو کہ پاکستان ایئر فورس میں انجینئر ہیں ان کو میں نے سارا واقعہ سنا دیا۔ تمام واقعات سن کر وہ مجھے فوری طور پر اپنے ایک دوست کے پاس لے گئے جنہوں نے تھوڑی دیر مراقبے کے بعد بتایا کہ جیمز کی بدرو تم سے اپنے موت کا انتقام لینا چاہتی ہے، لیکن دن کے وقت تو وہ تم پر غالب نہیں آ سکتی اور رات کے وقت تم گھر سے باہر نکل نہیں سکتے جس وقت تک اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل آتا، ورنہ دوسری صورت میں تم سخت نقصان اٹھاؤ گے۔ پھر انہوں نے گھر کے حصار کے لیے 4 دم کیے ہوئے کیل دیے جو چاروں کونوں میں ٹھوکنے تھے اور مزید پیش رفت کے لیے 3 روز بعد آنے کے لیے کہا۔ ابھی 3 روز مکمل نہیں ہوئے تھے کہ ایک بری خبر نے میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ عامل صاحب اپنے کمرے میں چلے میں مصروف تھے کہ اچانک چیخوں کی آواز نے پاس پڑوس کے لوگوں کو ادھر متوجہ کر دیا۔ محلے والے بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے تو دروازہ اندر سے بند پایا۔ جب تک دروازہ توڑا گیا اندر سے عامل صاحب کی صرف لاش ہی مل سکی۔ سر پر پڑنے والی شدید چونٹیں موت کا سبب بنی تھی۔ معلوم نہیں ان سے کیا غلطی سرزد ہو گئی تھی، شاید حصار کرنے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو یا پھر جیمز کی بدرو بھاری پڑ گئی تھی۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا قابل افسوس ناک ہوا، مگر حالات کی اس نئی کروٹ نے مجھے خاصا بدل کر رکھ دیا تھا۔ ایک امید پیدا ہوئی تھی جو بار اور نہ ہو سکی۔ اس رات کے بعد میرے ساتھ کوئی اور واقعہ پیش نہیں آیا تھا کیونکہ عامل صاحب کی ہدایت کے مطابق رات کو گھر سے باہر نہیں نکلنا تھا، لیکن آخرکار کب تک اس پابندی کا متحمل ہوا جا سکتا ہے۔ سب سے مایوس کن صورت یہ تھی کہ کوئی دوسرا ایسا شخص نظر میں نہیں تھا جس سے اس سلسلے میں رجوع کیا جا سکتا ہو۔ اسی سوچ بجا سر میں کافی روز گزر گئے اور میں تمام مصروفیات سے کنارہ کش ہو کر گھر میں مقید بیٹھا رہا۔ انعام بھائی نے اس دوران کئی لوگوں سے رابطہ کیا لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکا۔ اسی دوران گاؤں سے ہمارے ایک عزیز حکیم یوسف علی صاحب گھر آئے۔ باتوں باتوں میں گھر والوں نے ان سے اس پریشانی کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے تمام واقعات تفصیل سے سنے اور سوچ میں پڑ گئے۔ کچھ دیر غور و فکر کے بعد کہنے لگے، طلعت بیٹا صورتحال کافی گمبھیر ہے، میں بذات خود تو تمہاری کوئی خاص مدد نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم ہمت سے کام لو تو میرے ذہن میں اس مسئلے کا 100% حل موجود ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ حکیم صاحب بھی کسی وقت حمزاد کا چلہ کاٹ چکے تھے اور ان معاملات کی بخوبی سمجھ رکھتے تھے۔ دراصل اس قسم کے چلوں میں سخت قسم کی پابندیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں، لہٰذا یہ بھی کچھ مسائل کی بنا پر ان پابندیوں کے متحمل نہ ہو سکے اور انہوں نے بھی کچھ عرصے حمزاد تابع رکھنے کے بعد آزاد کر دیا۔ اہل علم حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ حمزاد دراصل ایک باطنی قوت ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے اور مرنے کے بعد قبر میں بھی ساتھ چلا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسان کا دوسرا جسم ہے جسے جسم کثیف بھی کہتے ہیں۔ یہ ہر وقت انسان کو برائی کا مشورہ ہی دیتے ہیں چونکہ یہ ایک ماروائی مخلوق ہیں اور انسانی نظر اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن یہ چاہے تو انسانی صورت میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی صورت متعلقہ انسان سے مشابہ نہیں ہوتی۔ تقریباً ہر مذہب میں اسے تابع کرنے کے چلے موجود ہیں، چونکہ ہر وقت ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ بندے کی خوبیوں اور خامیوں سے واقف ہوتا ہے، اس لیے حمزاد کے چلے کافی زیادہ سخت ہوتے ہیں جس میں جان جانے کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک مستند بات ہے کہ حمزاد ایک حقیقت ہے، لہٰذا اپنے حمزاد کو تابع کرنے کے لیے دوسروں کے حمزاد کو بھی تابع کیا جا سکتا ہے، جس طرح میں نے جیمز کے ساتھ مل کر لیا تھا۔ یہی چلہ حکیم صاحب بھی کر چکے تھے،
لیکن ان کا طریقہ جیمز والے طریقے سے مختلف تھا۔ حکیم صاحب کے مطابق مجھے بھی انہی والے طریقے پر عمل کرتے ہوئے جیمز کی بدروح کو تابع کرنا تھا۔ اس کے لیے رات کے 2:30 بجے عیسائیوں کے قبرستان میں جیمز کی قبر سے 2.5 گز کے فاصلے پر حصار کھینچنا تھا۔ لوازمات کے طور پر دال ماش کی 2.5 روٹیاں اور کچھ دیگر سامان ساتھ رکھنا تھا۔ کافی مشکل کام تھا، دوبارہ ہمت ممکن نہیں تھی کیونکہ میں عمل حمزات کے خوفناک مراحل سے گزر چکا تھا، لیکن جان و مال کے تحفظ کے لیے جد و جہد فرض ہے۔ اور پھر حکیم صاحب دوران عمل بذات خود میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار تھے، لہٰذا میں نے بھی اس کام کو انجام دینے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ عمل کا طریقہ بالکل سادہ اور آسان تھا۔ دوران عمل پڑھنے جانے والے کلمات میں نے اچھی طرح یاد کر لیے۔ تمام ضروری تیاری کے بعد ایک دن ہم سرشام ہی قبرستان میں پہنچ گئے اور اندھیرا پھیلنے سے پہلے جیمز کی قبر مخصوص فاصلے پر حصار کھینچا اور بیٹھ گئے۔ مقررہ وقت پر میں نے عمل کا آغاز کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور میں مطلوبہ ورد پڑھنے میں مصروف رہا۔ حکیم صاحب اگر ساتھ نہ ہوتے تو اتنی بڑی ہمت کہاں سے لاتا۔ رات کے 2:30 بجے کا وقت، قبرستان کا دہشتناک ماحول اور پھر جیمز کی بدروح کا سامنا، یہ ساری باتیں اپنے بس کا روگ نہ تھیں۔ خوف تو انسانی فطرت میں شامل ہے، اس لیے کوئی نہ کوئی وسوسہ ضرور تنگ کر لیتا ہے، لیکن اب سوچنے سمجھنے کا وقت گزر چکا تھا۔ حصار سے باہر قدم رکھنا سراسر خودکشی کے مترادف تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے خیریت سے گزر گئے، پھر یک قبرستان کے خاموش سناٹے میں انتہائی کر یہ آوازیں گونجنے لگیں جیسے بہت سے الو مل کر چیخیں مار رہے ہوں۔ قبرستان کے پرسکون ماحول کے ساتھ ساتھ میرا دل و دماغ میں بھی ہلچل مچ گئی تھی۔ پھر ابھی کچھ دیر ہی گزری کہ حصار سے کچھ فاصلے پر گاڑھا سا سفید رنگ کا دھواں پیدا ہونے لگا اور پھر اس دھوئیں نے آہستہ آہستہ ہماری گرد پھیلنا شروع کر دیا، جبکہ ہم دونوں اس دھوئیں میں مکمل طور پر چھپ گئے۔ اس صورتحال نے ایک دفعہ تو میرے جسم کے تمام مسام کھول کر رکھ دیے، مگر میں نے وظیفہ پڑھنا ترک نہ کیا۔ کچھ دیر تو یہی صورتحال رہی، پھر آہستہ آہستہ جس طرح دھواں پھیلا تھا اسی طرح ہٹ گیا۔ کوشش تو میری یہی تھی کہ آنکھیں بند کر کے کامل توجہ کے ساتھ ورد کرتا رہوں۔ پھر ایسے خوف زدہ کر دینے والے ماحول میں یہ بڑا مشکل تھا، اس لیے ذرا سے کھٹکے پر آنکھیں خود بخود کھل جاتی تھی۔ دھواں چھوٹنے پر میں نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی، لیکن ایک خوفناک گھراہٹ نے مجھے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ حصار کے کچھ فاصلے پر مجھے آگ کی طرح روشن 2 آنکھیں نظر آئیں۔ اندھیرے میں غور سے دیکھا تو انتہائی قد اور مکرو شکل ریچھ کی شکل کا جانور تھا۔ جسم پر لمبے سیاہ بال لٹک رہے تھے اور وہ 2 پاؤں پر انسان کی طرح کھڑا ہے۔ میں نے خوف زدہ نظروں سے حکیم صاحب کی طرف دیکھا، ان کی نگاہیں بھی اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ ہمیں اپنی طرف متوجہ پا کر اس ریچھ نما جانور نے منہ سے ایک زوردار چنگاڑ نکالی اور اپنا پاؤں زور سے زمین پر مارا۔ جو ہی اس کا بھاری پاؤں زمین پر پڑا، قبرستان میں گویا ایک بھونچال سا پیدا ہو گیا۔ اچانک خوفناک گڑگڑاہٹ کے ساتھ ہمارے ارد گرد کی قبریں پھٹنی شروع ہو گئیں اور پھٹے پرانے کفن لٹکائے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر ہماری طرف بڑھنے لگے۔ قریب تھا کہ حصار چھوڑ کر بھاگ اٹھتا کہ مجھے حکیم صاحب کی آواز سنائی دی، خبردار اپنا وظیفہ نہ چھوڑنا، یہ فقط نظروں کا دھوکہ ہے۔ شاباش، ڈٹے رہو، حصار کے اندر خطرے کی کوئی بات نہیں، یہ شیطان کا آخری حربہ ہے جو ہم نے ناکام بنانا ہے۔ حکیم صاحب کی بروقت آواز نے میری ڈھارس بندائی اور میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ پھر واقعی چند لمحوں بعد سب کچھ گویا ہوا میں تحلیل ہو گیا اور قبریں ویسی کی ویسی ہی نظر آنے لگی۔ میرے وظیفے کا وقت بھی مکمل ہو چکا تھا، باوجود اس کے میں نے اپنا ورد جاری رکھا۔ ابھی مقررہ تعداد سے چند مرتبہ زائد پڑھ پایا تھا کہ سامنے موجود جیمز کی قبر نے زور زور سے ہلنا شروع کر دیا۔ میری نگاہیں جیمز کی قبر پر اور ہونٹ ورد میں مصروف تھے اور چند لمحوں میں دھواں جیمز کا مکرو روپ دھار گیا۔ جیمز کا حلیہ تھوڑی دیر تک میری طرف گھرتا رہا، پھر ہاتھ بڑھاتے ہوئے مجھ سے روٹیوں کا مطالبہ کیا۔ تب میں نے اس سے قول و قرار لیتے ہوئے 3 مرتبہ اس سے اپنے تابع ہونے کا اقرار لیا۔ تب شرط کے مطابق میں نے روٹیاں حصار سے باہر اچھال لی، جو فوراً سے جپٹ لیں۔
پھر میں نے پروگرام کے مطابق اسے ہمیشہ کے لیے قبر میں چلے جانے کا حکم دیا۔ اس پر جیمز کی روح نے ایک رات میں گردن ہلائی اور ہمیشہ کے لیے اپنی قبر کے اندر چلی گئی۔